जब नींद नहीं आती और नींद ना आने की सूरत में कुछ लोग तंग आकर स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नेचुरली भूख नहीं लग रही है, आप भूख लगवाने की दवाई खा रहे हैं, आपको नेचुरली बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही, पेन रहता है, हर वक्त पेन किलर खा रहे हैं। सर आप हमें बताएं कि स्लीप एपिडेमिक एक्चुअली है क्या? हमारी जो नींद है वो उसकी क्वालिटी डैमेज हो रही है। उसकी क्वांटिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी भी डैमेज हो रही है। सर नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए। यंग एज में ज़्यादा सोना चाहिए, ओल्ड एज में कम सोना चाहिए, वो बॉडी की डिमांड ही इतनी होती है, तो लिहाजा यंग एज में 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट। मुझे कहते हैं जी तहरीम फातिमा। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो कि कहने को बहुत आम है, लेकिन कि हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा खोखला कर रहा है। आपने कभी नोटिस किया है कि कमरे की लाइट्स ऑफ हों, आप बिस्तर पे लेटे हों, लेकिन आपकी आंखें फिर भी छत को तक रही होती हैं, आपका हाथ बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा होता है और आपका दिल कर रहा होता है कि आप बस रील्स पे रील्स स्क्रॉल कर ही जाएं। वेलकम टू द स्लीप एपिडेमिक। ये वो आदत है जिसको समझा जाता है कि बहुत आम है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगियों को खोखला कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? हमारी आदतें क्यों ख़राब हो गई हैं? पिछले ज़मानों में इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी, लोग इशा के वक्त सो जाते थे, फजर की वक्त आंख खुल जाती थी, लेकिन आजकल के दौर में हमारी रूटीन ख़राब हो चुकी है। इसी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर इदरीस खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, हमारी आदतें क्यों ख़राब हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर आप हमें बताएं कि स्लीप एपिडेमिक एक्चुअली है क्या? जैसे आपने बात की कि अब हमारी रूटीन्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं। एपिडेमिक हमेशा उस चीज़ को कहा जाता है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा हो जी। एक बंदे से दूसरे में और घरों के अंदर या फैमिलीज़ में या रिलेटिव्स में या इलाके में एक चीज़ जो तेज़ी से फैल रही है उसको एपिडेमिक कहते हैं। और स्लीप एपिडेमिक का मतलब ये है कि हमारी जो नींद है वो उसकी क्वालिटी डैमेज हो रही है। उसकी क्वांटिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी भी डैमेज हो रही है। आप बात कर रही थी कि आप बिस्तर पे लेटे हैं लेकिन आपकी आंखें छत तक रही हैं, लेकिन ऐसा इससे भी जो वर्स कंडीशन है वो ये है कि आपकी आंखें भी बंद हैं। आपको लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग जाग रहा होता है। आपके दिमाग के अंदर वो सारे ख्यालात आ रहे होते हैं जो आज सारा दिन आपने कुछ बैड फील किया हो या जिस चीज़ की आपको स्ट्रेस हो कि कल मैंने ये करना है। वो कोई ऑफिस वर्क हो सकता है, कोई फैमिली का काम हो सकता है, कोई फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं, कोई आपका गुस्सा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसी भी ऐसी चीज़ जो आप जहन में लेके घूम रहे हैं ना, वो आपको सोने नहीं देगी। आप 7, 8, 10 घंटे भी बिस्तर में पड़े रहेंगे, लेकिन सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं तो सोया ही नहीं हूँ। बॉडी थकावट का शिकार होगी और इस तरह की कंडीशन होगी। तो स्लीप एपिडेमिक ये इस तरह का एपिडेमिक है जो हमारे घरों में आम तौर पे रात 12, 1, 2 बजे तक लोग जाग रहे होते हैं और सुबह फिर 10, 11 बजे तक सो रहे होते हैं। ये स्लीप एपिडेमिक में आता है। ये सर आपने बहुत थोड़ी बात बताई है, 12-1 बजे। ये तो आजकल बहुत नॉर्मल हो गया, जो 12-1 बजे सोए उसको कहते हैं आप तो जल्दी सो जाते हैं। जल्दी सो जाते हैं। इसके अलावा भी ना हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे हम पॉडकास्ट में डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये एक एपिडेमिक है कि हम मतलब कि रूटीन ही ऐसी बन गई, एक दिन के बच्चे से ले के बाबे तक सारे ही लेट नाइट तक जागते रहते हैं और सुबह फिर लेट नाइट तक सोते रहते हैं। सर एक साइंटिफिक टर्म है इंसोम्निया, जिसका मतलब है नींद ना आना। नींद ना आना और थकावट की वजह से, एक होता है आपको वैसे ही नींद नहीं आ रही, आप लेटे हुए हैं बिस्तर पे, एक है आपको थकावट है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, थकावट तो ऐसी नींद लाती है कि आपको होश ही नहीं होता। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हमारी जिस्मानी थकावट होती नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, हम ऐसे काम करते हैं जो हमें ज़हनी तौर पे थकाते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे हम आम तौर पे एक्टिव ही होते हैं। ज़्यादातर जो ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं या जो इस तरह काम करते हैं कि जिसमें हार्ड वर्क कम होता है, ज़्यादातर मेंटल वर्क चल रहा होता है हमारा, मशीनरी पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो थकावट की वजह से तो नींद बहुत पुरसकून आती है। वो किसी ने शेर भी लिखा था ना कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो जब आप सारा दिन हार्ड वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नींद आ जाती है। अब मसला यहाँ पे आता है कि जो हमारी ऐसे लोग जो हार्ड वर्क नहीं करते लेकिन मेंटल वर्क करते हैं, उन्हें नींद क्यों नहीं आती? उसकी एक सिंपल सी रीज़न है। आप जब कोई डिवाइस ख़रीदते हैं, मशीनरी ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, फ्रिज ख़रीदते हैं, तो उसके साथ उसका एक लिटरेचर आता है कि इसको इतने वोल्टेज पे चार्ज करना है, इसकी ये हिफाजत करनी है, इसको पानी में नहीं गिरने देना, इसको इस चीज़ से बचाना है, इसको ऐसे यूज़ करना है ताकि इसकी एक लॉन्ग टर्म आपको कंप्लायंस मिल सके।
نیچر نے, قدرت نے جب ہمیں بنایا تو اس کے ساتھ اس نے بھی ایک گائیڈ لائنس بھیجی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, جیسے ہم نے جب گھر میں بچوں کو سلانا ہوتا ہے یا خود سونا ہوتا ہے تو ہم لائٹ آف کر دیتے ہیں, جب جگانا ہوتا ہے تو لائٹ آن کر دیتے ہیں. قدرت نے بھی ایک لائٹ رکھی ہوئی ہے, مغرب ٹائم وہ لائٹ آف کر دیتے ہیں, اس کو فجر کے بعد وہ لائٹ آن کرتے ہیں. ایسا ہی اب ہے. قدرت ہمیں سلانا چاہ رہی ہے, اس نے مغرب کے بعد اندھیرا کر دیا ہے کہ اب سب پرندے بھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کہ اب سونا ہے. ایون جو حشرات ہوتے ہیں, انسیکٹس ہوتے ہیں, وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہیومن نے اس گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی بجائے رات کو آرٹیفیشل لائٹس میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے, بلکہ مغرب کے بعد کہتے ہیں کہ دن سٹارٹ ہوتا ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے, اور اسپیشلی کئی ریسٹورینٹس, کئی بزنسز وہ اوپن ہی مغرب کے بعد ہوتے ہیں, ایسا ہی اور ہے. وہ صبح فجر ٹائم تک چل رہے ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر بزنس چل رہا ہے تو وہ کلائنٹس کی وجہ سے ہی چل رہا ہے نا, جی ایسا تو ہم لوگ ہی وہیں جا رہے ہوتے ہیں نا. اس میں کافی سارے بزنس ہو سکتے ہیں. آج کل تھوڑا لاک ڈاؤن کی وجہ سے سختی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود کئی بزنسز جو ہیں ان کو الاؤ کیا ہوا ہے اور وہ رات کو چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں جب ہم نیچر کی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کرتے تو پھر ہماری باڈی کے اندر ایک ردم ہوتا ہے, ایک بیولوجیکل کلاک ہوتا ہے جس کو ہم سرکیڈین ردم بولتے ہیں. وہ باڈی کو بتاتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم ہے, اب جاگنے کا ٹائم ہے. ہماری باڈی کا ایک انٹرنل بھی انٹیلیجنس سسٹم ہوتا ہے جس کو آج کل اے آئی بڑا چل رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. وہ تو آرٹیفیشیل ایک نیچرل انٹیلیجنس سسٹم ہوتا ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم شام ہو گئی, اب سلانا ہے. تو جب ہم بار بار اس کو لائٹ دیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ابھی دن ہے, روشنی ہے ابھی, تو وہ دماغ کو ایکٹیو رکھتا ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب رکھ رہے ہیں. آپ جب آپ کی نیند کم ہوتی ہے یا نیند کی کوالٹی کم ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو اگلے دن بھی صحیح نیند نہیں آنے دیتی. وہ آپ کی جو اعصابی تناؤ ہے اس کو بڑھا دیتی ہے, جس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ بے چین رہتی ہے, غصہ زیادہ آتا ہے, چڑچڑاپن ہوتا ہے. آج کل ہر دوسرا بندہ غصے میں آپ کو کیوں نظر آتا ہے؟ آپ دیکھ لیں چوک پہ تھوڑی سی بات ہو جائے تو جب تک وہ ایک دوسرے کو 4 گالیاں نہ دے لیں وہ رکتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے پہ آ جاتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی بات پہ آج کل مرڈر ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا اگریسو کیوں ہے؟ کیونکہ مینٹل پیس نہیں ہے. ہم دماغ کو سکون کی طرف لے کے جا ہی نہیں رہے. ہمارا برین جو ہے وہ 24/7 ایکٹیو کام کر رہا ہے, اور برین کے اندر اللہ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ برین آٹو ریپیئر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نیند میں جاتے ہیں, ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں, تو باڈی پورے جو باڈی کے نیورونز ہیں اور پوری باڈی کی نروز ہیں ان کو آٹو ریفریش کرتا ہے. لیکن جب آپ کی نیند اس لیول پہ ہوئی ہی نہیں ہے تو باڈی تھکان کا شکار رہے گی. سر آپ نے ذکر کیا پیس, سکون. آپ کے نزدیک پیس کیا ہے ایک ہیومن بینگ کے لیے؟ ہیومن بینگ کے لیے پیس یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس پہ صبر شکر ادا کرے, اور جس طرح اپنی رائے کا احترام کرتا ہے دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم مالی طور پہ ہوس کا شکار ہیں. ہمارے پاس جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ بنانا چاہتا ہے, جس کے پاس کروڑ ہے وہ ارب بنانا چاہتا ہے, اس کے پاس ارب ہے وہ خرب کی طرف جانا چاہتا ہے. اور اس لیے وہ اپنے ورکنگ آورز کو بھی نہیں دیکھتا کہ اب 10 گھنٹے میں نے کام کر لیا, 8 گھنٹے کام کر لیا. بلکہ یہ ٹرم بھی بولی جاتی ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے یا جو ہارڈ ورکر ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میرا دن 48 گھنٹے کا ہو جائے. اس کے لیے تو کلاک رکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں کچھ, اور کچھ ہم نے دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہم زیادہ کمانے کے چکر میں زیادہ ایفرٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی سارے ماننا شروع کر دیں. تو وہ اپنے آپ میں, اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ خدا کا, یہ چیز خدا کو ہی زیب دیتی ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہی ہو. انسان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے تو پھر وہ شکر ادا کرے, خوش ہو. اور اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو پھر صبر کرے. تو ہمارے ہاں وہ صبر برداشت وہ ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پیس کی وجہ سے ہم پیس کی بجائے ہم ایک کہہ لیں ہر وقت جنگ کے شکار میں ہیں. ہم ہر وقت لڑنے کے موڈ میں ہیں. ہم ہر ایک کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, صرف میں ہی ٹھیک ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمارا ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں. کسی کی اس نے یہ بات مجھے کر کیوں دی ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے, بس یہی چیز ہمیں آرام نہیں کرنے دیتی. میں نے اسے بدلہ لینا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. اور جب آپ ذہن میں کسی کی بات بٹھا لیتے ہیں وہ تو شاید بھول جائے گا, لیکن آپ کا مینٹل پیس جو ہے نا وہ ساری زندگی تباہ رہے گا. تو اس کے لیے پھر ہمارے لیے تو گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ معاف کرنا سیکھیں, اگنور کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں بجائے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ مینٹل پیس لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سننا, برداشت کرنا, صبر کرنا سیکھتے ہیں
تو آٹومیٹیکلی پیس آنا شروع ہو جاتا سر ہم جہاں بات کر رہے ہیں پیس اور نیند کی، وہاں پہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے موبائل فون. ہم سب کو پتہ ہے کہ اسکرولنگ ہم سب کے دماغوں کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے، ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے. کہا جاتا ہے کہ اسکرین میں سے جو بلو لائٹ نکلتی ہے وہ ہمارے دماغ پہ افیکٹ کرتی ہے. ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا. ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ صرف موبائل نہیں بلکہ کوئی بھی اسکرین ہے، چاہے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں زیادہ دیر یا لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں یا موبائل پہ کام کرتے ہیں، تو وہ ایکچولی ایک لائٹ ہے جو آئز کو ملتی رہتی ہے، اور آئز سے یہ میسج جاتا ہے کہ ابھی دن ہے، ابھی روشنی ہے، ابھی ہم نے باڈی کو ریسٹ کی طرف نہیں لے کے جانا، ابھی سکون کی طرف نہیں لے کے جانا. تو اس لیے وہ برین جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اور پھر وہ برین تھک جاتا ہے. جی. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم 24/7 ایک تجسس کا شکار ہوتے ہیں. جب فار ایگزامپل ایک بندے کو اگر نیوز کی ہیبٹ ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ میرے تک آنی چاہیے. کسی کو سپورٹس کی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کون سی بال پہ کیا ہوا، نیکسٹ کیا ہوگا، اس پہ تبصرہ کون کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا تبصرہ کیا، فلاں نے کیا تبصرہ کیا. وہ ہر ایک وقت وہ چیز جو جاننے کی ہوس ہوتی ہے نا، وہ جو طلب سی لگ جاتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں چین لینے دیتی. اسی طریقے سے موبائل پہ کس گروپ میں کون سا میسج آ رہا ہے، کس نے کون سی چیٹ کی ہے، کس نے کہاں میسج کیا، اسٹیٹس کون کیا لگا رہا ہے، وہ جو ہماری وہ ہوس سی، وہ تڑپ سی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں چین لینے دیتی. تو اس لیے یہ جو اسکرین ہے یہ بار بار ہمیں اس کی طرف اٹریکٹ رکھتی ہے، اور ہمارا مائنڈ بھی اسی طرف گھومتا رہتا ہے. تو آپ نے اگر اس سے بچنا ہے تو اس کے لیے اپنی ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کچن ہے، جیسے قدرت لائٹ آف کرتی ہے، مغرب ختم ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا پینا بند کریں. رات کو جو اسپیشلی جتنے بوفیٹ لگتے ہیں یا ہیوی میلز لگتے ہیں وہ سارے عشاء کے بعد لگ رہے ہوتے ہیں یا مغرب کے بعد لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ساری رات رش لگا رہتا ہے. تو وہی جو ہیوی کھانا ہے رات کا وہ بھی ہمیں بہت ڈسٹرب رکھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا اسکرین ٹائم ہے، آپ ایک ہیبٹ بنائیں کہ میں نے رات 10 بجے کے بعد موبائل یوز نہیں کرنا. جی. تو اس وقت تک آپ آن لائن رہیں، جو آپ کا بزنس ہے یا آپ کے ریلیشنز ہیں، جہاں پہ آپ نے ایک کنیکشن دینا ہے وہ رکھیں، لیکن ایک سلیپنگ ٹائم روٹین میں ایڈجسٹ کریں کہ ڈیلی میں نے اتنے بجے کے بعد آن لائن ایکٹیویٹی نہیں کرنی. تو اس سے ہی آپ کا مینٹل ہیلتھ بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز یہ بلو لائٹ نہ صرف آپ کی نیند کو بلکہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے پورے جسم کے اعصاب کو ایک ڈسٹربنس کیفیت میں لے کے آتی ہے، جس سے پوری باڈی تھکان کا شکار رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آج کل ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو معدے کے مریض ہیں، اور وہ معدے کی دوائیاں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو مینٹل سٹریس کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ مجھے مینٹل سٹریس ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو جیسے وہ پاگل کہتے ہیں نا کہ نہیں مانتا کہ میں پاگل ہوں، اسی طرح مینٹل سٹریس جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ میں مینٹل سٹریس میں ہوں. تو وہ اسٹریس ان کو بہت ساری بیماریوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو کیا نیند نہ آنے کی وجہ اسٹریس بھی ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی نیند ایک پیسفل ایکٹیویٹی ہے نا. جب تک آپ کا برین، باڈی، انوائرمنٹ پیس میں نہیں آئے گا تو نیند کیسے آئے گی؟ فار ایگزامپل آپ بہت ہی تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ کا بستر ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ٹمپریچر ٹھیک نہیں ہے کمرے کا، آپ کا لائٹ اس طرح کی ہے، تو کیسے نیند آئے گی؟ یا آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک ایگزامپل لیں، کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کسی بھی طرح کی آپ کے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہے. فار ایگزامپل شادی ہے، کوئی بہت اچھا ہیلدی ایونٹ ہے، عید ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے ایونٹ ہے جس میں بہت زیادہ پلیئر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری رات جو ہے وہ مہندیاں لگانے میں اور تیاریاں کرنے میں، ایکسائٹمنٹ میں، وہ بچے بھی ساری رات نہیں سوتے. تو اس وقت آپ کو نیند نہیں آتی کیونکہ آپ کا مینٹل لیول جو ہے وہ اس طرف جا ہی نہیں رہا. سیم اسی طریقے سے اللہ معاف کرے کوئی اچانک حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ معاف کرے کوئی ڈیتھ ہو جائے، تو اس گھر میں کہاں نیند آتی ہے؟ کون لوگ سوتے ہیں اس کے گھر میں؟ تو اسی طریقے سے جب تک آپ مینٹلی پیس میں نہیں ہوں گے تو نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا. وہ چاہے ہائیلی ایکسائٹمنٹ ہو یا ہائیلی ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو، یہ دونوں کنڈیشنز میں آپ کا برین ریسٹ پوزیشن میں نہیں جا سکتا. آپ بلکہ فائٹ اینڈ فلائٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جس سے آپ کا کارٹیسول لیول اور بڑھتا ہے اور آپ ڈسٹرب رہتے ہیں. تو یہ کبھی بھی آپ مینٹل سٹریس دور کیے بغیر نہیں سو سکتے. سر یہ تو ایکٹیویٹیز کی بات ہوگی. ایکٹیویٹیز کے علاوہ کیا کوئی کھانے بھی ایسے ہیں جو ہماری نیند پہ افیکٹ کرتے ہیں؟ کیفین انٹیک وغیرہ، یا چائے جو لوگ زیادہ پیتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کیفین ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمارے برین کو جو سلیپ پریشر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو بلاک کرتا ہے. آپ کو جمائیاں آ رہی ہیں، آپ تھکاوٹ فیل کر رہی ہیں، آپ چائے لیں، کافی لیں، تھوڑی دیر بعد آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں.
سیم اسی طریقے سے جب شام کو آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ ساتھ چائے کا کپ لے لیں گے تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. کچھ لوگ اتنے ہیبیچول ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چائے اگر آپ کی نیند کی کوانٹٹی ڈسٹرب نہیں کرتی تو کوالٹی لازمی ڈسٹرب کر دیتی ہے. جب آپ زیادہ چائے پیتے ہیں تو اس سے آپ کی مینٹل سٹریس جو ہے وہ کافی بڑھتا ہے, بلکہ آپ مینٹلی جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی نیند کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. سر آپ نے کوالٹی کی بات کی, نیند کی کوالٹی کی بات, تو وہیں میں بات کرتی چلوں گی. کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی آپ کی بند ہوتی ہیں, جسے کہتے ہیں کہ میں نیند میں تھا لیکن آپ کا دماغ چل رہا تھا, آپ کو پتہ ہے آپ کی سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو باہر کوئی گھر پہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے, آپ کی ساری آپ کو باتیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں, تو یہ کیا چکر ہے؟ اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹرز ہیں جو میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بھی یہی گائیڈ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی سلیپ کوالٹی کیسی ہے تو آپ نے ان 3 چیزوں کو نوٹس کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھے ہیں تو کیا آپ کی باڈی میں فریشنس ہے یا تھکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. دوسری چیز, جب آپ سو کے اٹھے ہیں کہ کیا آپ کو واش روم آیا ہوا ہے, آپ کو حاجت ہو رہی ہے جانے کی یا نہیں ہو رہی, یہ آپ کی ڈیفائن کرتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آج دیکھیں ہماری 80-90% عوام صبح ناشتہ نہیں کرتی, ناشتہ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, بچے بھی ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی. جس بندے کی کوالٹی آف لائف بہتر ہے, کوالٹی آف سلیپ بہتر ہے, وہ صبح اٹھے گا تو ایک تو فریش فیل کرے گا, دوسرا صبح اٹھتے ہی اس کو واش روم آئے گا, اس کا پیٹ خالی ہوگا, اور تیسرا اس کو صبح صبح بھوک محسوس ہو رہی ہوگی, وہ اٹھتے ہی رولا ڈالے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ناشتے میں دیں. تو یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں آپ کی اپنی. اگر آپ کوالٹی آف سلیپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود صبح اٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میری سلیپ نارمل ہے یا میری سلیپ ڈسٹرب ہے. یہ آپ کے پاس انڈیکیٹر آ یہ گیا. جو آپ نے 3 انڈیکیٹرز بتائے ہیں ہمیں, یہ موسٹلی مجھے لگتا ہے جو بڑے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں, بچوں میں یا جو آج کل کی جینزی جنریشن ہے اس میں بالکل نہیں پائے جاتے. ہم تو اٹھتے بھی تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں, اور آپ نے بات کی بھوک بھی نہیں لگتی ہے, 1-2 بجے ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں جب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ وہ سلیپ اپیڈیمک ہو چکا ہے نا, تو ہماری ہیبٹ ہی ایسے ڈیولپ ہو چکی ہے. تو اٹس مین کہ یہ جو اس طرح کی جینزی ہے ان کی نیند اچھی خاصی ڈسٹرب ہے, ان کی کوالٹی آف سلیپ پراپر نہیں ہے. تو یہی ہمیں واپس ریورس کر, اور اسی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں. اب ایسی بیماریاں جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوں گی, جیسے IBS بہت کامن ہو رہا ہے. یہ سارا مینٹل سٹریس کی وجہ سے ہے, جو ڈائجسٹو ایشوز آتے ہیں. اس کے علاوہ انسومنیا کی بات کر لیں, اس کے علاوہ باڈی ایکس کی بات کر لیں, اس کے علاوہ اب مختلف اور ہائپر ٹینشن کی بات کریں, کولیسٹرول کی بات کریں, تو بہت ساری بیماریاں اسی سکون کے ساتھ ریلیونٹ ہیں. ایسی سلیپ کے اندر باڈی نے ریپیئر ہونا ہے, آپ سلیپ لے ہی نہیں رہے, باڈی ریپیئر ہو ہی نہیں رہی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک گاڑی کو 48 گھنٹے 50 گھنٹے چلائے جا رہے ہیں, اس کو ریسٹ دے نہیں رہے, تو وہ جلدی خراب ہوگی نا. دوسرے اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ 6 8 10 گھنٹے چلاتے ہیں, پھر ریسٹ کراتے ہیں, پھر چلاتے ہیں, پھر ریسٹ کراتے ہیں, ٹائم پہ اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں, ٹائم پہ انجن آئل چینج کرواتے ہیں, تو وہ گاڑی زیادہ عرصہ چل سکتی ہے. تو ہماری جینزی نے یا ہماری نئی جنریشن نے اپنی گاڑی کو سلیپ, اپنے برین کو اتنا اوور ایکٹیو چلایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ برین ریسٹ میں ہی نہیں جا رہا. برین ٹیومر کے کیسز آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ کینسرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ باڈی ریفریش ہو ہی نہیں پا رہی ہے. سر جب نیند نہیں آتی اور نیند نہ آنے کی صورت میں کچھ لوگ تنگ آ کر سلیپنگ پلز لے لیتے ہیں, تو کیا یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ کوئی بھی چیز جو آپ ان نیچرلی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے لیے یوزفل نہیں ہو سکتی, وہ ہمیشہ ہارمفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کو نیچرلی بھوک نہیں لگ رہی ہے, آپ بھوک لگوانے کی دوائی کھا رہے ہیں, آپ کو نیچرلی باڈی ریلیکس نہیں ہو رہی, پین رہتا ہے, ہر وقت پین کلر کھا رہے ہیں. سیم اس طریقے سے آپ سلیپنگ پلز کھا رہے ہیں, آپ ہیپینس ہارمونز لانے کے لیے دوائیاں کھا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو بھی چیز آپ ان نیچرل کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ہے باڈی اس کے کا لیے. ہماری باڈی پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ پہلا ایفیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ایڈکٹ ہو جاتی ہے. سب سے پہلا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے. آپ جب سلیپنگ پل شروع کرتے ہیں, آپ شروع کر سکتے ہیں, پھر چھوڑ نہیں سکتے. پھر جس دن آپ گولی نہیں لیں گے اس دن نیند نہیں آئے گی. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ریزسٹنس ہوتی ہے. آج آپ کو ایک گولی سے نیند آ رہی ہے, ہفتہ 10 دن مہینہ آپ یوز کریں گے, پھر ایک گولی بھی اثر ہو جائے گی, پھر آپ 2 گولیوں کے ساتھ سوئیں گے, پھر 3 کے ساتھ, پھر 4 کے ساتھ, پھر ایسا ایسا آپ پورا پتا کھا جائیں گے, آپ کو سکون نہیں آئے گا, آپ کو نیند نہیں آئے گی, اور وہ کنڈیشن جو ہوگی وہ بڑی میزریبل ہوگی. اس کو ریورس کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہوتا ہے.
تو اس لیے سلیپنگ پلس کی بجائے آپ اپنے جو ڈیلی روٹین میٹرز ہیں ان کو ایڈجسٹ کریں، اپنی ڈائٹ ایسی کریں، اپنے آپ کو سلیپنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. آپ کا جو بیڈ روم ہے، آپ کا جو پلو ہے، آپ کا جو بیڈ روم کی لائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کریں اور ایک روٹین سیٹ کریں کہ میں نے اس ٹائم پہ سونا ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی ایڈجسٹ ہونے شروع ہو جائے گی. سر آپ بات کر رہے ہیں نیند نہ آنے کی، تو نیند نہ آنے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی گین ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، بچیوں میں اکثر ہیئر فال کا شکار ہو جاتی ہیں بچیاں، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کی نیند کم ہوتی ہے تو آپ زیادہ دیر جاگتے ہیں. زیادہ دیر جاگتے ہیں تو زیادہ دیر ورک کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ، چاہے مینٹل ورک کریں چاہے فزیکل ورک کریں، تو اس کے لیے باڈی کو انرجی بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر باڈی کو فوڈ بھی زیادہ لینی پڑتی ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ جو باڈی کے نیچرل ہارمونز ہوتے ہیں وہ باڈی کو بتاتے ہیں کہ اب بھوک لگی ہے، اب آپ نے کھانا کھانا ہے، اب پیٹ بھر گیا، اب آپ نے چھوڑ دینا ہے. لیکن جب آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ جو نیچرل ہارمون ہمارا ہوتا ہے گیرلین جس کو بولتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اب پیٹ بھر گیا ہے، وہ ہارمون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند کم رکھنے والے لوگ زیادہ کھاتے ہیں. جب زیادہ کھاتے ہیں تو پھر ویٹ گین ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں تو فیمیلز میں ہارمون چونکہ جلدی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا ہیئر فال بھی بڑھتا ہے، ان کے پی سی ایس کے مسائل بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو گائنیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں. تو ہارمونز کی ڈسٹربنس فیمیلز کے لیے تو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. سر نیند کتنے گھنٹے کی لینی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 سے 8 گھنٹے کی لینی چاہیے، لیکن ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو اتنی نیند نہیں آتی ہے، جتنا مرضی وہ لیٹ سوئیں، جتنا مرضی لیٹ سوئیں، لیکن یہ کہ فجر کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، نہیں تو صبح کے 7-8 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. 5 سے 6 گھنٹے ان کا ہوتا ہے سلیپ جو ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ سلیپ ٹائم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ چینج ہوتا ہے ایز پر آپ کی ایج کے حساب سے. جی ینگ ایج میں زیادہ سونا چاہیے، اولڈ ایج میں کم سونا چاہیے، وہ باڈی کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے. تو لہٰذا ینگ ایج میں 8 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے، اور 8 گھنٹے کا مطلب اس کی کوالٹی آف سلیپ ہے. وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لیٹتے تو شاید 8-8 گھنٹے بھی لیٹ جاتے ہوں گے، لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوتی. تو ہماری جو سلیپ ہیبٹس ہیں وہ منیمم 6 اور میکسیمم 8 گھنٹے کی لازمی ہونی چاہیے. اور جہاں تک بڑوں کی بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بڑوں کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، پھر ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، یورک ایسڈ کے، پروسٹیٹ کے، اس طرح کے ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں جو ان کو لانگ ٹرم کے لیے سونے سے جو روکتے ینگ ہیں. جنریشن ہے اس کا مطلب ہے اسی وجہ سے وہ زیادہ سوتی ہے کیونکہ ان کو نیند زیادہ آتی ہے. ہاں جی. یہ ہمارے ویورز میں جو بھی پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیں جو اپنی اولادوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ سوتے تو ہیں لیکن سونے کا ٹائم نہیں ہے نا پراپر. مطلب آپ شام جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. بالکل. اب یہ مطلب نہیں کہ آپ صبح 4 بجے تک جاگتے رہیں اور 4 بجے آپ سونا شروع کر دیں اور پھر سارا دن سوئے رہیں. یہ الٹرنیٹ غلط ہے نا. بزرگ کبھی بھی آپ کو سونے سے منع نہیں کرتے، گھروں کے بڑے جو ہیں وہ آپ کو لیٹ دیر تک سونے سے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. بالکل ہماری نیچر بھی یہی کہتی ہے. نیچر یہ تو بڑا پرانا وہ انگلش کا پروورب ہم نے سنا ہوا تھا کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو ہم نہ ہیلدی رہے، نہ ویلدی رہے، نہ وائز ہوئے، کیونکہ ہم ارلی ٹو بیڈ جاتے ہی نہیں ہیں، ارلی ٹو رائز ہوتا ہی نہیں ہے. جی تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. سر اگر نیند نہ آنے کی بات کریں تو ہم بات کر رہے تھے اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سارے برے خیالات یا فیوچر کی جو آپ کی فکر ہے یہ ہمیں رات کے وقت ہی کیوں آتی ہے، دن میں کیوں نہیں ہوتی؟ جو اوور تھنکنگ ہے یا کوئی بھی تھنکنگ ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. جی ہم سارا دن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز ہوں، بزنس مینس ہوں، کسی بھی طرح کا کام کرتے ہوں. ہمیں سارا دن یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کو لے کے آنا ہے، فلاں کو چھوڑ کے آنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، فلاں کے ساتھ. ہم اپنے لیے ٹائم نکالتے ہی نہیں ہیں. جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے کہ میری بھی کوئی لائف ہے، میں نے بھی کچھ کرنا ہے، میں نے بھی کہیں جانا ہے، میرا بھی کوئی ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ اپنے ٹارگیٹ پہ بات کرتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ تھنکنگ کرنی تھی، پھر اس کو وہ اسٹریس بڑھتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے کوئی لون ری پے کرنا ہے تو اس کو پھر رات کو یاد آئے گا کہ آج 5 ہو گئی ہے، میں نے تو 8 تاریخ کا پرومس کیا ہوا تھا، میرے پاس ابھی بجٹ نہیں بنا. پھر اسی طریقے سے اس نے کوئی بجلی کا بل پے کرنا ہے، ہاؤس رینٹ پے کرنا ہے. میلز کی بات کر رہا ہوں، فیمیلز میں اور ایشوز ہوتے ہیں کہ بچوں کے یہ مسائل ہیں، یہ لینے جانا ہے، یہ دینے جانا ہے، یہ چیز صبح کرنی ہے، یہ رہتی ہے، فلاں کو یہ پہنچانا ہے، فلاں کو یہ لینا ہے. یہ جاب پہ ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ جاب سے گھر آ جاتے ہیں لیکن ان کا دماغ ابھی جاب پہ ہوتا ہے.
آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گھر آ کے بھی آفس کی ای میلز، آفس کے واٹس ایپ، آفس کے سافٹ ویئرز اور اس طرح کی چیزیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کولیگس کو یا سب آرڈینیٹس کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح یہ لازمی کرنا، صبح یہ نہیں کرنا، یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو ای میل، یہ دیکھ لینا، صبح یہ پلان کر لینا، صبح یہ پلان کر لینا. تو اٹس مین کہ ہم اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس سلیپ کی طرف نہیں جا پاتے. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ جو میٹرک میں ہوتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں، رات کو پڑھتے رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھو، پھر آپ پڑھو، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو یادداشت ہے، آپ کی جو میموری ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو جین زی ہیں وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے اور رات دیر تک پڑھتے ہیں. اس کا بھی کوئی افیکٹ ہے، کوئی سائنس ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ جیسے اگر آپ یا میں ہیں، ہم سارا دن کام کر کے تھکے ہوئے ہیں اور شام کو پھر ہمیں کہا جائے کہ اب یہ ایکٹیویٹی ہے اور یہ ساری رات بیٹھ کرنی ہے، تو ہم سے نہیں ہو پائے گا نا، کیونکہ باڈی آلریڈی اسٹریس میں ہے، تھکاوٹ میں ہے. تو مینٹل بھی ہیلتھ بھی اسی طریقے سے ہے کہ دماغ سارا دن ڈفرینٹ کام کر کے تھکا ہوتا ہے. آپ رات کو پھر اس کو بک پکڑا دیں کہ یہ ساری رات میں یاد کرنی ہے اور صبح پیپر دینا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا سارا دن کا اسٹریس ہے اس کو ریلیز کریں، آپ اچھی نیند لیں، تاکہ نیند لینے کے بعد جب مائنڈ فریش ہو جائے پھر آپ اس کو کام دیں کہ یہ میمورائز کرنا ہے، پھر وہ جلدی میمورائز کرے گا اور زیادہ دیر تک میمورائز ہو سکے گا. جی. لیکن ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا ایشو یہ بھی ہے کہ جو میٹرک انٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے جو اپنی لائف میں چل رہا ہے، ان کو ذرا پیسفل انوائرمنٹ رات میں ملتا ہے، باقی گھر والے سو گئے، ٹینشن نہ ہوئی، کوئی ڈور بیل نہیں بج رہی، کوئی باہر گلی میں آ کر نہیں آ رہا، کوئی خانچہ فروش نہیں آ رہے، تو اس طرح سے ان کو ذرا پیس ملتا ہے. تو اس وقت بھی ان کو ذرا لگتا ہے کہ میں چلو دن میں سو لوں گا، رات میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو فجر ٹائم اٹھ کے پڑھے، تو وہ ہیلدی برین ہوتا ہے، اس وقت برین کی ایکٹیویٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. آپ نے بھی بات کی تھی کہ ہمارے جو بیڈ روم کا، ہمارے جو انوائرمنٹ کا ٹمپریچر ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے ہماری نیند پہ. تو آپ کے حساب سے ایک پرفیکٹ سلیپنگ انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. جیسے آپ نے سلیپ ایپیڈیمک کی بات کی، سلیپ ایپیڈیمک اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ ٹائم سے نہیں سو رہے تو آپ بھی نہیں سو پائیں گے. سیم اسی طریقے سے اگر آپ کے آس پاس والے سو گئے تو آپ بھی سو جائیں گے. یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور رات کی ڈرائیو ہے یا دن کی ڈرائیو ہے، تو جو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ نہ سوئے، کیونکہ وہ اگر سوئے گا تو ڈرائیور کو بھی نیند آ جائے گی اور پھر ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جی. تو سیم اسی طریقے سے آپ اگر انوائرمنٹ بناتے ہیں تو ہر ایک بندے کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انوائرمنٹ کو پیسفل رکھنے کے لیے یہ ہے کہ لائٹس جو ہیں وہ ڈم ہوں، آپ کا جو روم فریشنر ہے وہ آپ یوز کریں تاکہ ایک اچھی خوشبو آ رہی ہو، آپ کا جو بستر ہے وہ کمفرٹیبل ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر پاسبل ہو تو آپ رات کو شاور لیں، اچھے کپڑے پہنیں. ٹھیک ہے. اور ایک بالکل ہیلدی انوائرمنٹ میں جب اپنے آپ کو آپ لے کے آتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم یہاں بیٹھے ہیں، لائٹس چل رہی ہیں، لوگ کھڑے ہیں، تو ہمیں یہاں تو نیند نہیں آئے گی نا. نیند آنے کے لیے بھی ہمیں وہ اس کی تیاری چاہیے، اس کے لیے وہ انوائرمنٹ چاہیے. وہ جتنا اچھا ہم انوائرمنٹ بنائیں گے اتنی اچھی نیند آئے گی اور اتنی جلدی آ جائے گی. جی. اور باڈی پھر ایڈکٹ ہو جائے گی. باڈی کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نے اس انوائرمنٹ میں آنا ہے اب میں نے ریسٹ کی طرف چلے جانا ہے اور اب میں نے سو جانا ہے. سر خواب ہماری نیند کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے اور اس کو صبح اٹھ کے وہ یاد نہیں رہتا تو دیٹ مینس وہ بہت گہری نیند میں ہے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نیند کے فوری بعد اٹھ جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کو خواب یاد رہے، لیکن جو لوگ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں ان کو ہی اچھے خواب آتے ہیں اور پھر وہ اپنی سلیپ پوری کر کے اٹھتے ہیں. تو وہ تب تک، چونکہ یہ ایسی میموری ہوتی ہے جو برین سٹور نہیں کرتا، اس کو اتنی دیر کے لیے رکھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر برین جو ہے وہ اس کو اریز کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا خواب آیا تھا. اور عموماً جو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا عموماً صبح سنا رہے ہوتے ہیں، اکثر وہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں یا اپنی ہماری ول پاورز ہوتی ہیں. جو سارا دن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری جو ڈسٹرب سلیپ ہے اس کے اندر ہم خود ہی امیجن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے من گڑت خواب ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہ فلم ہم وہاں سے پھر بھی شروع کر لیتے ہیں کہ وہ میں اٹھا تھا پھر بعد میں نے وہیں سے دوبارہ ریسٹارٹ کیا. وہ ایکچولی خواب نہیں ہوتے، وہ خیالات ہوتے ہیں. تو ان خیالات کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سر ایک اور نئی ٹرم ہے کیچ اپ سلیپ جسے کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا ہفتہ کم نیند لی، کام زیادہ کیا، 4 سے 5 گھنٹہ آپ ایک دن میں سوئے، اور پھر آپ نے ویکینڈ پہ 14 گھنٹے کی نیند لے لی. تو کیا یہ کام کرتا ہے طریقہ؟ دیکھیں کسی حد تک تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس سے، لیکن یہ ایک اچھی روٹین نہیں ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو ایک پورا ہفتہ بھوکھا رکھوں اور ہفتے کے اینڈ پہ میں آپ کو مٹن کھلاؤں اور آپ کو کہوں آپ صحت مند ہو جائیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. آپ کی باڈی کو روٹین میں فوڈ چاہیے، انرجی چاہیے، ریسٹ چاہیے، سلیپ چاہیے. ہم باقی سارے علاج کروا رہے ہوتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. ہم باقی سارے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کرواتے ہیں لیکن کبھی ہم نے مینٹل ہیلتھ کا نہیں سوچا. تو یہ جس طرح ہم ایکسرسائز کو فوکس کرتے ہیں، جس طرح ہم ڈائٹ کو فوکس کرتے ہیں، سیم اسی طریقے سے ہمیں اپنی صحت میں نیند کو بہت فوکس کرنا چاہیے. اگر ہمارے نیند روٹین میں نہیں ہے تو ایگزیجریٹڈ نیند یا کیچ اپ سلیپ جو ہے وہ کبھی بھی ہماری باڈی کو اس طریقے سے ریفریش نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب ایک اور ٹرم کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جسے کہتے ہیں برین فوگ، آپ کے دماغ کا سن ہو جانا. کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمارے سے یہ بھی شیئر کیجیے گا، کیا یہ جو بیماری ہے یا جو بھی ڈیزیز ہے یہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ کو یا ہماری کسی چیز پہ فوکس کو افیکٹ کرتی ہے اور کس طرح سے کرتی ہے؟ جی بالکل، میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ جب ہمارا برین اوور ایکٹیو کرے گا یا ہائپر ایکٹیو ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی ایفیشنسی نہیں دکھا پائے گا. آپ کے آفس میں کوئی امپلائی ہے جس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، اس کی ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے اب جب اوور ایکٹیو ہوتا ہے مائنڈ تو ڈیفینیٹلی وہ فوگ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. وہ چونکہ اس کو ریسٹ پراپر نہیں ملا، وہ ریفریش نہیں ہوا، تو اس لیے اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو اس کا فوکس ہوتا ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی، وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ پراپر کام نہیں کر پا رہا ہوتا. سر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے، تو اسمارٹ واچز آ گئی ہیں، ٹریکنگ ایپس آ گئی ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ جی آپ کی نیند اتنے گھنٹے کی ہے تو آپ ہیلدی ہیں، یا آپ کا امیونٹی لیول کیا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ وغیرہ، اور آپ نے کتنے اسٹیپس لیے ہیں دن میں، کتنا آپ چلے ہیں، یہ سارا کچھ نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ یہ صحیح چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی نیند کو نوٹ کر کے اور اپنی امیونٹی میں اگر ہماری کوئی چیز کم ہے یا کچھ ہے تو ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی حد تک تو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی یہ 100% چیزیں کلیئر تو نہیں بتا سکتی نا کہ کیا صورت حال ہے. فار ایگزامپل آپ بائک پہ سلو جا رہے ہیں تو واچ کو یہ لگے گا یا ایپ کو یہ لگے گا کہ آپ واک کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں تو وہ تو سپیڈ سے ٹریک کر رہی ہوتی ہے نا کہ کتنی سپیڈ آپ لے رہے ہیں اور کس طرح سے لے رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں غلط بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی ایپس ہمیں خود ڈیٹیکٹیو بنا دیتی ہیں. ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کتنے سٹیپس ہو گئے ہیں، اچھا کتنی ہارٹ بالکل بیٹ ہو ایسے ہی گئی ہے. ہے، یہ وہ. اور وہ چیز بھی ہمیں نہیں سونے دیتی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا. وہ بار بار دیکھنے کی جو تجسس سا ہوتا ہے نا، جو کیوریاسٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہماری واچ ہے وہ کبھی بھی کوالٹی آف سلیپ تو میسر نہیں کر سکتی نا. آپ 10 گھنٹے بیڈ پہ سوئے رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے بہت اچھی نیند لی ہے، لیکن آپ کا برین جو ہے وہ ایکٹیو رہا ہے، خیالات کا شکار رہا ہے، غصے میں ہو سکتا ہے، کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے. تو صبح وہ ایپ تو آپ کو بتائے گی کہ آپ بہت ہیلدی ہیں لیکن آپ کی پوری باڈی تھکاوٹ کا شکار ہوگی، آپ کی باڈی میں پین ہو رہا ہوگا، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. تو اس طریقے سے وہ ایپس کی جو ایڈکشن ہے اس کے اوپر 100% ٹرسٹ کر کے اسی کو اپنا ڈاکٹر مان لینا، اسی کو اپنا لائف کوچ مان لینا، یہ سمجھداری نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اسسٹنٹ کا کام ضرور کرتی ہیں لیکن ان کو ہم لیڈر نہیں بنا سکتے، ان کو فالو نہیں کر سکتے. سر اسٹریس اور انزائٹی تو نیند نہ آنے کی وجہ ہو ہی سکتی ہے، لیکن کیا ہماری باڈی کے اندر یا ہماری فزیک کے اندر کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی ڈیزیز ہو سکتا ہے جو ہماری نیند پہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کو اسٹریس انزائٹی نہیں ہے تو کیا ان ساری چیزوں کے چیک اپ کے لیے اس کو ڈاکٹر وزٹ کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری باڈی کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہے تو اس سے آپ کا اعصابی تناؤ رہے گا، آپ کے مسل ریلیکس نہیں ہوں گے، آپ کا اسٹامک ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ کا برین ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی کارڈک ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس لیے سم ٹائم بہت ساری دوسری بیماریوں کے لوگ بھی نیند نہیں لے پاتے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کارڈک ایشو ہے، اگر کسی کو کوئی شوگر کا ایشو ہے، اس کو رات کو بار بار یورین آتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، کوئی باڈی پینز ہیں، برین ٹیومر ہے، کینسر ہے، کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہے، تو ان کو بھی وہ چونکہ جو بیمار بندہ ہے وہ کہاں سو سکتا ہے. اور جو بیمار نہیں بھی ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو پھر اس کو سم ٹائم علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن بیک اینڈ پہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. اس کو کوئی برین ٹیومر ہو سکتا ہے، اس کے برین کا کوئی کینسر ہو سکتا ہے، اس کو کوئی اور ایسا ایشو ہو سکتا ہے جو اس کو نیند نہیں لینے دے رہا.
تو کوئی بھی باڈی میں جب آپ ایسی ان یوزول چینج دیکھیں کسی بھی قسم کی، صرف سلیپ سے نہیں، کوئی بھی باڈی میں ان یوزول چینج دیکھیں تو اس کو اگنور کرنے کے بجائے یا اس کو یوٹیوب پہ ٹوٹکے دیکھنے کی بجائے آپ ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ادروائز سم ٹائم لیٹ ہو جاتی ہے. اکثر ہمارے یہاں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیزیزز اس وقت ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں جب وہ irreversible کنڈیشن میں پہنچ چکی ہوتی ہیں. جی ہمارے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کا اس وقت پتہ چلا جب 4th اسٹیج پہ چلا گیا تھا، تب کسی ہاسپٹل نے بھی نہیں لیا، کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تھی، اور پھر وہ بڑی تکلیف میں اس نے باقی لائف گزاری. جی تو اس لیے باڈی میں جب بھی آپ کسی بھی قسم کی ان یوزول چینج دیکھیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کریں، لازمی ڈسکشن کریں اور اپنی پراپر انویسٹیگیشن ٹائم ٹو ٹائم کرواتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور بہت ساری آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو گھیر لیں. سر، بزرگ جو ہیں ہمارے گھر کے، ان کا کہنا ہے کہ آپ سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو نیند نہ آنے کی وجہ وہ آپ کی ڈائجیشن ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز کتنی آپس میں لنک کرتی ہے؟ بالکل، یہ 100% ٹھیک بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جیسے ہی قدرت لائٹ آف کرتی ہے، مطلب مغرب ہو جاتی ہے، اس وقت بعد اپنا کچن بند کر دیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رات کو کچن کھلتے ہیں، ہمارے رات کو ریسٹورینٹس کھلتے ہیں، رات کو ڈفرینٹ قسم کے بفیز لگتے ہیں، اور رات کا کھانا جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ہیوی کھاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ مشہور ہے کہ صبح ناشتے میں تھوڑا لیں اور پھر دوپہر کو تھوڑا رہیں اور رات کو ڈنر جو ہے وہ جی بھر کے کر لیں. تو جب تک وہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو جاتا پراپر، تب تک ہمارا جو برین ہے وہ ریسٹ میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے کھانا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے فوری بعد آپ بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں تو وہ کھانا ہضم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے. تو اس کے پہلے واک شاک کرنی چاہیے پراپر، اور اس کے جو بیڈ پہ جانے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں اور لائٹ میل لیں، تاکہ آپ کا جو معدہ ہے وہ آپ کے سونے سے پہلے خالی ہو جائے. معدہ 1.5 سے 2 گھنٹے لیتا ہے کہ وہ اپنی فوڈ کو ڈائجسٹ کر کے انتڑیوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر معدہ سکون میں آ جاتا ہے. تو اگر آپ نے ہیوی میل لیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ 4-5 گھنٹے ہی لے جائے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں. تو لہٰذا رات کا کھانا جو ہے اس کو لائٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے کھا لیں. سر، کھانا تو چلیں اگر ہم نے جلدی کھا لیا ہے، لیکن منچنگ کرنے کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے کافی لوگوں کا رات کے وقت، کے کچھ چبا لیں، کوئی اسنیکس، کوئی نٹس وغیرہ، یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب آپ زیادہ دیر جاگتے رہیں گے تو پھر آپ کا دل خود ہی کرتا رہے گا کچھ نہ کچھ کھانے کو. تو جب آپ عشاء کے بعد سونے کا پلان کر لیں گے تو پھر منچنگ کرنے کا دل نہیں کرے گا. ڈیفینیٹلی جس باڈی نے 18 گھنٹے کام کرنا ہے، 20 گھنٹے کام کرنا ہے، تو اس کو فیول بھی ویسا چاہیے نا. تو جب آپ ٹائم سے آپ 8-10 بجے سونے کا پلان کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی خواب میں تو منچنگ نہیں کریں گے نا آپ جتنی دیر جاگتے رہیں گے آپ کا ڈیفینیٹلی، آپ نے اگر 7 بجے آج کل مغرب ہو رہی ہے، آپ نے 7 بجے کھانا کھایا اور آپ سوتے ہیں 3 بجے، اب 7 سے لے کے 3 کے درمیان اچھے خاصے گھنٹے بنتے ہیں نا، 8 گھنٹے ہیں. اب 8 گھنٹوں میں باڈی کو دوبارہ بھوک تو لگنی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو ڈیمانڈ کرنا ہی ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ٹائم سے سوئیں اور صبح اٹھ کے اچھا ناشتہ کر لیں، یہ سب سے ہیلدی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے مسئلے تو سارے ڈسکس کر لیے ہیں، اب ہم ان کے سولوشنس کی طرف آتے ہیں. اگر ایک انسان اپنی سلیپ روٹین ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو بیسٹ سلیپ ہائیجین ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بیسٹ سلیپ ہائیجین، ویسے تو ہم نے سارے پوڈ کاسٹ میں یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے لیے ٹائم فکس کر دے کہ میں نے اتنے بجے صبح اٹھنا ہے اور اتنے بجے رات کو سونا ہے. یہ اس کی اپنی ول پاور کے علاوہ کوئی اس سے نہیں کروا سکتا. کوئی گولی، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی فورس کر کے، کوئی گارڈ، کوئی بھی نہیں کروا سکتا. یہ اس کی اپنی ول پاور ہوگی. وہ اپنے آپ کو یہ فکس کر لے کہ میں نے اتنے گھنٹے اپنے لیے نکالنے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو بھی اب فار ایگزامپل اس نے ٹائم بنایا کہ میں نے 10 بجے سونا ہے، تو 9-9:30 تک وہ اپنا اسکرین ٹائم بند کر دے، بلاک کر دے، چاہے وہ ٹی وی ہو، لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، کچھ بھی ہو. اس کے بعد وہ اس کو یوز نہ کرے. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ وہ سلیپ کی پراپر تیاری کرے، اس کے اپنے آپ کو پریپیئر کرے. وہ شاور لے سکتا ہے، وہ نائٹ ڈریس پہن سکتا ہے، وہ اپنے کمرے میں جو ہے ایئر فریشنر کا یوز کر سکتا ہے، اچھا اے سی ہیٹر جو اس کو ریکوائرڈ ہے وہ یوز کرے، اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا، اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرے. اور اس سے بعد یہ ہے کہ وہ اوور تھنکنگ بند کرے، وہ بالکل اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ میں نے اب ریسٹ پہ جانا ہے. تو یہ ایسی ہیبٹس ہیں کہ وہ روٹین میں ہو، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو، وہ ڈیلی بیسس پہ اس روٹین کے ساتھ کام کرتا رہے گا تو وہ اپنی ایک ہیلدی سلیپ کی طرف آئے گا، تو وہ پھر اپنی جو لائف ہے وہ بھی ہیلدی رکھ پائے گا. سر، یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے اور ہمارے دماغ کو ہم نے کس حساب سے پریپیئر کرنا ہے کہ جی ہم نے اتنے بجے سونا ہے اور اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھ کے صبح کام پہ جانا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ان چیزوں سے نہیں ٹھیک ہو رہا
تو آپ کے پاس کوئی دیسی ٹوٹکے, کوئی اس طرح کی میڈیسن, کوئی اس طرح کی چیز ہے جو ہماری باڈی پہ کوئی افیکٹ نہ کرے, اس کا کوئی ہارمفل افیکٹ نہ ہو, لیکن یہ کہ ہمارے لیے یوزفل ثابت ہو, ہمیں نیند بھی جلدی آنا شروع ہو جائے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہمارے جو لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائٹ اور میڈیسن بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے ہمارے کسی بھی ایشو کے لیے. تو اگر آپ اپنا لائف سٹائل امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی ڈائٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو کچھ بیسک سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنی بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم طب میں بات کریں یا ہربل میں بات کریں, تو جب باڈی میں ڈرائینس بڑھتی ہے تو اس سے نیند کم آنا شروع ہوتی ہے. تو ہمیں باڈی میں موائسچر انکریز کرنا ہوتا ہے. موائسچر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پانی پینا ہوتا ہے, ہمیں ہیلدی جو آئلز ہیں وہ لینے ہوتے ہیں. اس میں آلمنڈ آئل ہو سکتا ہے, اس میں اولیو آئل ہو سکتا ہے, اس میں کوکونٹ آئل ہو سکتا ہے, یا اس کے اندر دیسی گھی اور مکھن بھی ہو سکتا ہے. جی. جب ڈائٹ میں ان چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے نیند اچھی آتی ہے اور باڈی جو ہے وہ صحیح ریسٹ میں جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشلی بزرگ حضرات ہیں یا ہارڈ ورک حضرات ہیں یا ایسے لوگ جن کو رات کو بہت زیادہ باڈی پینز ہو رہی ہوتی ہیں, نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ رات سوتے وقت جو ہے نا یہ لازمی طریقہ استعمال کریں. بلکہ میں ناظرین سے کہوں گا آپ کو نوٹ کر لیں کہ 1 گلاس گرم دودھ لیں, اس کے اندر 1 چمچ جو ہے وہ ہلدی ڈالیں اور 2 چمچ اولیو آئل ڈالیں, اس کو اچھی طرح مکس کریں, اور اس کو گولڈن ملک بھی کہا جاتا ہے. یہ اگر آپ رات کو پی لیتے ہیں تو ایک تو پوری باڈی کی جو پینز ہیں, تھکاوٹ ہے, وہ دور ہو جائے گی, اور دوسرا آپ کا برین جو ہے وہ ریسٹ میں جائے گا اور آپ کو اچھی نیند آئے گی اور صبح باڈی بالکل فریش فیل کرے گی. تو یہ آپ اپنی لائف میں اس کو لازمی اڈاپٹ کریں. تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ رات کا کھانا جو ہے بہت لائٹ رکھیں. کوشش کریں رات کو صرف 1 گلاس دودھ پی کے سو جائیں, یا آپ جو کا دلیا لے سکتے ہیں, ساگو دانہ لے سکتے ہیں, سوئیاں لے سکتے ہیں, یا کوئی چھوٹا موٹا سنیکس لے سکتے ہیں, فروٹ لے سکتے ہیں, کھجور لے سکتے ہیں, انجیر لے سکتے ہیں. ایسی کوئی چیز لیں جو آپ کے معدے کے لیے ہیوی نہ ہو. وہ کھا کے جب آپ رات کو سو جائیں گے تو آپ کی باڈی بہت صبح فریش فیل کرے گی, اور رات کی جو آپ کی نیند ہے اس کی کوالٹی آف لائف بھی بہت بہتر ہوگی. اسپیشلی جو بزرگ حضرات ہیں وہ یہ گولڈن ملک والا نسخہ جو ہے کم از کم وہ 2-3 مہینے لگاتار لازمی یوز کریں. اس کے بعد ان کی باڈی آٹومیٹیکلی ایک اچھی نیند کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ اینڈ شیئرنگ یور انسائٹفل تھاٹس ود اس, اور ہمارے ویورز کے لیے اتنے اچھے ٹوٹکے اور اتنی اچھی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. تھینک یو فار واچنگ صحت نیچرلز پوڈ کاسٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی. اسپیشل تھینکس ٹو آر گیسٹ ڈاکٹر ادریس خان, جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت پیاری پیاری باتیں کی, ہمارے ساتھ ٹوٹکے شیئر کیے. اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.